वेलकम बैक। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक दूसरे का साथ छोड़ा, एक दूसरे के जो पोजीशन थी उसकी मुखालिफ सिमत में बज़ाहिर चलने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से सिंध की सियासत एक बार फिर लिसानी बुनियाद पर तकसीम हो गई है। सिंध में तकसीम की फ़िज़ा नज़र आती है। शहरों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि अब वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, उसके साथ उसके सियासी इख्तलाफात हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज एक ठोस कदम उठाया जब सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने का फैसला किया। इसी किस्म की तकसीम की फ़िज़ा पंजाब में बहरहाल मौजूद है, जहाँ जनूबी पंजाब के हवाले से सियासत तकसीम हुई है और एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अजला पर मुश्तमिल एक नया सूबा तश्कील देना चाहती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नया सूबा ज़रूर तश्कील दिया जाए पंजाब के अंदर, मगर इसी किस्म के इंतज़ामी सूबे दूसरे सूबों में या इंतज़ामी यूनिट दूसरे सूबों में भी बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी तकसीम की फ़िज़ा है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम जब से खैबर पख्तूनख्वा हुआ है, वहाँ पर हिंद को बोलने वाले कहते हैं कि उनके लिए हज़ारा सूबा तश्कील दिया जाए और हज़ारा सूबे की बुनियाद पर, वहाँ पे हिंद के बोलने वालों की बुनियाद पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत भी लिसानी बुनियाद पर मुनक़सिम है। तकसीम की फ़ज़ा पूरे मुल्क में है और इस वक्त गो के सिंध में इस सिलसिले में कोई बाकायदा ठोस मुतालबा नहीं है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल ज़रूर आगे बढ़ी है। इस सिलसिले में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान चाहते हैं कि उनके लिए अलहदा सूबा तश्कील दिया जाए। इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा जनाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा के साहबजादे और डेरा गाजी खान से मेंबर कौमी असम्बली सैफुद्दीन खोसा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूबे की बुनियाद पर और लिसान की बुनियाद पर छोड़ने का फैसला किया था। जो प्राइमरी डिसीजन जो बात मुझे आज इस चीज़ पे लेके आई है वो है जनूबी पंजाब का सूबा बनने की बात। अंदर रह के करीब से देख के मैं आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सिंसेयर नहीं नज़र आई सूबा जनूबी पंजाब बनाने में। लेकिन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुसलसल कहती रही है कि इंतज़ामी बुनियाद पर अगर सूबों को तकसीम करना है, सूबे बहुत बड़े हैं तो वो उसकी बहुत बड़ी हिमायती है। जनूबी पंजाब के हवाले से भी उसका कहना यह है कि वहाँ पर भावलपुर सूबा भी तश्कील देना चाहिए और उसका रिवाइवल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारा सूबा की मुखालिफ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूबों की तकसीम के हवाले से और इंतज़ामी बुनियाद पर अगर सूबे तकसीम होते हैं, इस सिलसिले में उसका ठोस और मजबूत मौक़िफ़ है। जनाब नवाज शरीफ उसका बारहा उस पर इजहार कर चुके हैं। जनाब शहबाज शरीफ भी इस सिलसिले में इस सूबे की तकसीम की हिमायत करते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा के अवाम अगर उनका ये मुतालबा है कि यहाँ एक नया सूबा बनना चाहिए हज़ारा के नाम से, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ जी कि जहाँ अवाम जो है वो कोई उनका ऐसा मुतालबा है जो अवाम का पॉपुलर मुतालबा किसी जगह पे भी हो, जमहूरियत यही हमें सिखाती है कि आप उसका एहतराम करें। बहावलपुर का वो पुराना सूबा बहाल होना चाहिए। हम यकीनन जहाँ तक इंतज़ामी बुनियादें हैं उस पर और सूबे बनते हैं, उसमें अगर हज़ारा सूबा बनता है तो हम उसके भी हक़ में हैं, और भी छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं हम उसके हक़ में हैं। हमने अल्लाह के फज़ल करम से वादा किया है कि हम बहावलपुर जो सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है पंजाब की मुतफ़क्का करारदाद। लेकिन तकसीम सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि तकसीम तो और भी जगह चाहते हैं। ख़ासतौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हिंद को ज़बान की बुनियाद पर हज़ारा सूबा बनाने का मुतालबा मौसर तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए जाएंगे एबटाबाद, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सूबा तहरीक हज़ारा के सरबराह जनाब बाबा हैदर ज़मान। बाबा हैदर ज़मान साहब, फरमाइएगा कि इंतखाबात तो अब बिल्कुल होने वाले हैं, चंद महीनों के अंदर इंतखाबात होंगे। उन इलाकों में जहाँ पर अक्सरियत हिंद को बोलने वालों की है, वहाँ पर किस बुनियाद पे लोग वोट डालेंगे? क्या ज़बान की बुनियाद पे वोट तकसीम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में? हज़ारे में अगर पजीराई मिल रही है और वो सिर्फ तारीख सूबा हज़ारा को मिलेगी जो सूबा बनाएगी। इन पार्टियों से लोग मायूस हो चुके हैं जिनकी खासी तादाद ईवानों में मौजूद है और उन्होंने कभी सूबे की बात नहीं की है। असूली बात है कि लोगों की जो नीड होती है, जरूरत होती है, वो है सूबा।
لہذا اسی بنیاد پر لوگ ووٹ دیں گے اور کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیاں پہلے صوبے کا نام لیتی ہیں کہ ہم بھی صوبہ بنائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ صوبہ بناتے تو کاف کے 57 آدمی، نون کے 92 آدمی، پیپل پارٹی کے 104 105 آدمی اب بھی اس وقت بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو لوگ اب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب بابا حیدر زمان کہہ رہے تھے کہ صرف اور صرف اسی بنیاد پہ، صوبہ ہزارہ کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے وہ علاقے جہاں پہ ہند کو بولنے والے رہتے ہیں۔ تقسیم کی بات صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب تک محدود نہیں ہے، وہ کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کوئی ٹھوس مطالبہ نہیں موجود سندھ میں تقسیم کا۔ سندھ میں رہنے والے تمام لوگ سندھ میں اتحاد چاہتے ہیں، متحد رہنے چاہتے ہیں، لیکن کیا اس سلسلے میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ بات بالکل خارج از امکان ہے؟ آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پس منظر میں شاید یہ بات کہ اس سلسلے کی کوئی بات کی جائے خارج از امکان نہیں ہے، اور اس کا پہلے ہی ایک واضح اشارہ آ چکا ہے۔ ارے پیپلز پارٹی والوں، لوکل باڈیز کو مت لانا، لوکل باڈیز مت لانا، سندھی ناراض ہو جائیں گے کہ ہم سندھی نہیں ہیں۔ اور اگر اردو بولنے والے قوم پرست ناراض ہو گئے تو، اردو بولنے والے سندھی قوم پرست ناراض ہو گئے تو ابھی لوکل باڈیز تک بات نہیں رہے گی۔ خدا کی قسم سندھی دانشوروں سے کہتا ہوں، حکومت سے کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کرا تو اردو بولنے والے سندھی پھر سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوئی بہت بڑی سنگین بات نہیں ہے تقسیم کی بات، کہیں پر بھی ہو، سیاسی بنیاد پر ہو یا غیر سیاسی بنیاد پر ہو۔ کیا یہ جمہوریتوں میں یہ کوئی غیر معمولی عمل ہے، اور جمہوریتیں ان معاملات کو کیسے نبردآزما ہوتی ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ دان اور قومی اور سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی۔ رضوی صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں پنجاب میں عمومی پاکستان بھر میں عمومی طور پہ تمام صوبوں میں تقسیم نظر آتی ہے، لسان کی بنیاد پر اور دوسری بنیادوں پر، اور سیاست بھی انہی لائنز پہ تقسیم ہو گئی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا قوم کو اس سلسلے میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یا یہ جمہوریتوں کا ایک نارمل عمل ہے اور جمہوریتیں جانتی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ان ایشوز کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ریزالو ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جمہوریتی نظاموں میں اس قسم کے سینٹیمنٹ کو آپ اگر ڈینائی کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر لایا جائے۔ لسانیات ایک اہم فیکٹر تو ہے، لیکن اسے مکمل طور پر ان صوبوں کی پالیٹکس کی بنیاد قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں نیشنل فریم ورک کمزور ہو گیا ہے، لہٰذا جو چھوٹی آئیڈینٹیٹیز ہیں جس میں زبان کی ہے وہ اہمیت اختیار کر رہی ہے۔ پنجاب میں ایک پرانی روایت ہے بہاولپور صوبے کے مطالبے کی اور سرائکی صوبے کے مطالبے کی۔ 1970 میں جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا اس وقت سے ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اب یہ زیادہ ابھری ہیں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ جو ہے ہزارہ صوبے کی تحریک ہمیں اس وقت نظر آئی جب خیبر پختونخوا نام ہوا، تو یہ فیکٹر اہم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر بہت زیادہ اہم ہو جائیں تو اس سے تقسیم در تک پیدا ہوتی ہے اور ملک کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اگر جمہوریت اور بالغ نظری قیادت کی وہ راستہ تو فراہم کرتی ہے ایسے ایشوز سے نمٹنے کے لیے، ممالک تقسیم ہوئے ہیں، لیکن یہ انتظامی تقسیم کے لیے جمہوریت اور جو بالغ نظر قیادت ہے وہ اس کے لیے راستہ تو موجود ہے۔ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف آپ جو ہے ان شکایات پہ غور کرتے ہیں کہ یہ مطالبات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو سیاسی نظام ہے اس میں جو اقتصادی معاملات ہیں، اقتصادی اپرچونٹیز کو اگر آپ بڑھائیں گے اور سیاسی شراکت کو اگر آپ بڑھائیں گے تو یہ مطالبے کم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی چونکہ خراب ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے مطالبے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے۔ بہت اہم معاملہ ہے، اور آج کی ایک اور بہت اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے آج میڈیا بریفنگ دی گئی ہے جس میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ مطالبہ ہے اور یہ آئین کے تحت مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوج کوئٹہ کا نظام سنبھالے، تو فوج کو اس سلسلے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، جو بھی احکامات ہوں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کہتی ہے
کہ انتخابات کا التوا کسی صورت میں پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے، یہ آج باقاعدہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج باقاعدہ پاکستانی فوج کی جانب سے اس تاثر کی نفی کی گئی ہے کہ کوئٹہ کے حالیہ حالات میں جب یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ کوئٹہ کا نظام پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے، پاک فوج میں اس سلسلے میں ہچکچاہٹ تھی اور اس سلسلے میں میڈیا میں بھی خبریں آئی تھیں کہ شاید پاک فوج یہ نظام نہیں سنبھالنا چاہتی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید پاک فوج کا یہ اصرار ہے کہ کوئٹہ میں گورنر راج ختم کر کے سول حکومت کو فوری طور پہ جمہوری حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ آج اس سلسلے میں باقاعدہ نقطہ نظر فوج کا سامنے آیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ آئین کی شق 245 کے تحت اگر وفاقی حکومت ہدایت کرتی ہے تو پاکستانی فوج کسی بھی جگہ پر انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچے گی، اور اگر کنٹرول کرنا ہے کسی صورتحال کو، نظام نہ ہے، تو اس سلسلے میں پاکستانی فوج میں نہ کوئٹہ کے حوالے سے ہچکچاہٹ تھی اور نہ ہی ہچکچاہٹ ہے۔ آج اس بات پر بھی زور دے کے کہا گیا ہے کہ انتخابات کا التوا کسی صورت میں بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ 5 سال تک پاکستانی فوج کی قیادت نے بھرپور طور پہ جمہوریت کی اور جمہوری حکومت کی حمایت جاری رکھی ہے، اور آئندہ بھی انتخابات اپنے وقت پر ہوں، پاکستانی فوج اس سلسلے میں کمیٹڈ ہے۔ یہ بھی کہا گیا پاک فوج کی جانب سے باقاعدہ کہ صوبہ بلوچستان میں اب کون سی حکومت آئے، گورنر راج کا اختتام ہو جائے، نیا وزیر اعلیٰ، نئی حکومت بنے، فوج کو اس سلسلے میں کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ سول حکومت کی ہی رائے ہوگی اور اسی کو اس سلسلے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج اس بات کی پرزور تردید کی گئی اور اس تاثر کی نفی کی گئی کہ کسی بھی ممنوعہ تنظیم، کسی بھی بینڈ آرگنائزیشن، لشکر جنگی یا کسی بھی انتہا پسند ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے فوج کے ساتھ کسی قسم کے بھی روابط ہیں، اور یہ آج کہا گیا کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت اہم حصہ لے رہی ہے، فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں پیش کر رہی ہے، اس لیے اس قسم کا تاثر 100% درست نہیں ہے۔ آج کی اس اہم بریفنگ کے لیے ہم اس کی معلومات کے لیے جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید۔ بہت بہت شکریہ اعزاز، یہ بتائیے گا کہ کوئٹہ کے حوالے سے، فوج کے کردار کے حوالے سے اور اس سے منسلکہ امور کے حوالے سے آج کیا مستند جو آج آرمی کا اوپینین سامنے آیا وہ کیا تھا؟ کامران صاحب، جس طرح کہ کہا جا رہا تھا کہ فوج بلوچستان میں بالخصوص کوئٹہ میں نہیں آنا چاہتی، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اس میں حالات ہمیں کچھ الٹ نظر آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کوئٹہ میں آنے کی، اور حکومت آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا سکتی تھی۔ ایسا لگا ان کی گفتگو سے یہ نمایاں تھا کہ فوج نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ وہ کوئٹہ میں سرکاری طور پر بھی آ جائے گی، ان آفیشلی تو وہ وہاں پر موجود ہے لیکن سرکاری طور پر بھی آ جائے گی۔ اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کی طرف سے، فوج کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بلوچستان میں سول حکومت کی بحالی کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور یہاں پر اگر سول حکومت بحال کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہوگا۔ تاہم انہوں نے واضح کہا کہ ان دونوں معاملات میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ جی، اس کی بھی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ جو سانحات ہوئے ہیں کوئٹہ میں، خاص طور پہ تازہ ترین سانحہ، اس حوالے سے جو آئی ایس آئی کا رول تھا، آئی ایس آئی کا جو کردار تھا، اس کو بھی آج ایکسپلین کیا ہے۔ جی، آئی ایس آئی کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں اور آج بھی اٹھائی جا رہی ہیں کہ کوئٹہ میں آئی ایس آئی کی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی ایک جواب دیا گیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ 10 جنوری کو جو واقعہ ہوا ہزارہ برادری کے ساتھ اور اس کے بعد میں جو دوبارہ ہزارہ برادری کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ان دونوں واقعات میں اگر ذمہ داری کا تعین انٹیلیجنس بیورو کے اوپر عائد ہوتا ہے، ان پر کیا جاتا ہے، تو اتنی ہی ذمہ داری آئی ایس آئی پر بھی عائد ہوتی ہے اور اتنی ہی ذمہ داری ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ تو اس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ساری صورتحال ان کی پکچر میں نہیں، وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ ان سے خاص طور پہ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ آئی بی چیف کو
اور جو آئی جی بلوچستان ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، تو کیا آئی ایس آئی کے جو صوبائی بلوچستان کے سربراہ ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس کے جو بلوچستان کے سربراہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو کور کمانڈر ہیں بلوچستان کے کوئٹہ کے، ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری صورتحال ان کی پکچر میں نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فوج کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں ایک بھی فوجی سپاہی جو جس کا تعلق براہ راست پاکستان آرمی سے ہو وہ تعینات نہیں ہے۔ فوج بلوچستان میں عملاً موجود نہیں ہے، اور جو حالیہ آپریشنز کیے گئے ہیں دہشت گردی کے خلاف 100 سے زائد، اس میں سب سے اہم آپریشن گزشتہ سال اگست میں کیا گیا تھا، جب ایک ہی مقام پر ایک مربوط چھاپے کے بعد اور ایک مربوط آپریشن کے بعد 38,000 کلوگرام بارودی مواد برآمد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا حملہ ہوگا، ٹرک بام ہوگا، اور اس کی اطلاع بھی جو ہے وہ دی گئی تھی باقاعدہ سول اداروں کو۔ آج اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانچ جاری رہی، جہاں پر اسی حوالے سے بہت اہم سوالات جوابات ہوئے ہیں۔ اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں، جس سے آپ کو سانحہ کوئٹہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوگی ایک کمرشل بریک کے بعد۔ سانحہ کوئٹہ کی جانچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، جس نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ آج ایک بار پھر سیکرٹری داخلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے۔ کوئٹہ سے آئے وہاں کی پولیس کے سربراہ میر زبیر محمود اور کوئٹہ سے ہی ممبر قومی اسمبلی جناب ناصر شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تھے۔ بہت اہم اس حوالے سے سوالات جوابات ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ذمہ داروں کے تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کی سوال پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے۔ جی قیوم صاحب، آج پوری سماعت کے دوران آپ موجود تھے، دلچسپ اس میں لمحات بھی آئے ہیں اور آبزرویشنز بھی آئی ہے، آج کی سماعت کا کچھ ہمیں احاطہ کریں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جیسا کہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم یہ جواب داخل کریں کہ بلوچستان کے اندر حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے ہیں اور بالخصوص جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کی تحفظ کے لیے۔ تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے فیڈریشن کی طرف سے جواب داخل کیا، اور ساتھ ہی یہ جب عدالت نے پوچھا تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ صدر اور وزیر اعظم کیونکہ فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا اس جواب کو ان کی طرف سے جواب سمجھا جائے، اور انہوں نے اس جواب کو بھی اسی طرح خفیہ رکھنے کی درخواست کی جس طرح کہ آئی بی کی اور آئی ایس آئی کی رپورٹس جو ہیں ان کو خفیہ رکھنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس پر جو ہے اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ سی سی پی او کوئٹہ جو ہیں انہوں نے آج جو خفیہ اداروں کی طرف سے یہ جوابات داخل کیے گئے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ سانحہ علمدار اور ہزارہ ٹاؤن کا جو واقعہ ہے کرانی روڈ کا، ان کی پیشگی اطلاع جو انفارمیشن شیئر کی گئی تھی ان اداروں سے، تو سی سی پی او کوئٹہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے 2 ماہ کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا ہے، اور وہ اس ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر کوئٹہ پولیس کی طرف سے یہ بیان دیتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ تاہم ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ جب جو اٹارنی جنرل کی طرف سے جواب داخل کیا گیا تھا فیڈریشن کا، وہ عدالت نے پڑھا، اور وہ پڑھنے کے بعد عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس میں آئندہ کے لیے حفاظتی اقدامات کی بات کی گئی ہے، لیکن جو علمدار روڈ کا واقعہ اور جو کرانی روڈ کا واقعہ ہے اس سے پہلے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آج ایف سی بلوچستان آئی جی ایف سی بلوچستان کو جو ہے وہ بھی عدالت طلب کیا تھا، لیکن وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کی جگہ ایک آفیسر پیش ہوئے، جس پر عدالت نے کہا کہ جو آئی جی ایف سی اس لیے بلوایا گیا تھا کہ وہاں پر جو چیک پوسٹیں تھیں 6 کے قریب چیک پوسٹیں وہ صرف اور صرف ایف سی کی تھیں، اور یہ ان کو کیسے کراس کر کے جو ہے وہ ٹینکر جو ہے وہ وہاں تک پہنچا اور دھماکہ ہوا، اس پر اس کی وضاحت کے لیے آئی جی ایف سی کو بلایا گیا تھا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ آئی جی ایف سی جو ہے وہ آپریشن میں مصروف ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکیں، تو عدالت نے ان آفیسر کو کہا کہ آپ جا کر کے بیٹھیں، اور پھر جب عدالت نے حکم لکھوایا اور اس میں یہ کہا کہ آئی جی ایف سی جو ہیں وہ اپنے دستخط کے ذریعے جو ہے وہ رپورٹ داخل کریں، کیونکہ جو رپورٹ داخل کی گئی ہے وہ کسی ایک کرنل کے دستخط کے تحت جو ہے وہ داخل کی گئی تھی۔ تو یہ وہ دلچسپ واقعہ تھے۔ ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ دوران سماعت عدالت نے سی سی پی او کوئٹہ زبیر محمود سے یہ کہا کہ آپ سن آف دا سائل ہیں، آپ بہت ایماندار آفیسر ہیں، لیکن جو ہے وہ پولیس پوسٹ بھی وہاں موجود تھی تو غفلت تو ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بھارت میں دہشت گردی ہوئی، حیدرآباد دکن میں اب کہا گیا ہے کہ 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں، 11 ہلاکتیں، احوال دیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
5 दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात भारत में हुए हैं और इसका मरकज़ भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से मशहूर हैदराबाद दक्कन शहर में हुए। ये बम धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए। पहला धमाका हैदराबाद दक्कन के एक बस स्टॉप पर हुआ जिसमें 7 अफराद हलाक हुए और इसके तकरीबन 12 मिनट बाद एक दूसरा धमाका वहीं पे मौजूद एक सिनेमा घर में हुआ जिसमें कि 4 अफराद की हलाकत हुई है। इस वाक़े के बाद हैदराबाद दक्कन में हस्पतालों में एमरजेंसी का निफाज किया गया है। भारतीय हुक्काम कहते हैं कि फ़िलहाल उन्हें नहीं इल्म कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है। भारतीय टेलीविज़न मीडिया आज इसको जोड़ रहा था कश्मीरी हुर्रियत पसंद अफजल गुरु की फांसी से, जिसको कि अब से चंद दिन कबल दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।